अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों और भाइयों, आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता जुमा खुतबा जुमा ही पढ़ना शुरू किया था ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के लिए और इस खुतबे के लिए जिस मुस्तकिल रहनुमाई को सिलेक्ट फरमाया, मुंतखब फरमाया, हम उसको पूरी तरह समझ सकें। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अगर और कुछ समझ ना आए और सिर्फ़ ये खुतबा हर जुमे को हमारी समझ में आ जाए और हम उसे तवज्जो से सुन लें तो इंशाअल्लाह हफ्ते भर के लिए वो एक ज़बरदस्त इंजेक्शन होगा जो हमारे अंदर ईमान को मजबूत रखेगा और हमें राह रास्त पर कायम रखेगा। इस खुतबे का आगाज़ अल्लाह की हम्द व सना से होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु, हम उसी की हम्द करते हैं। व नस्तईनुहु, और उसी से मदद मांगते हैं। व नस्तगफिरुहु, और उसी से बख्शिश मांगते हैं। व नुमिनु बिही, और उसी पर ईमान रखते हैं। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, और हम अल्लाह ताला की पनाह में आते हैं अपने नफ्स की शरारतों से। व मिन सय्यिआति अमालिना, और अपने अमाल की बुराइयों से। पिछली मरतबा गुफ्तगू हो गई थी हम्द पर और अल्लाह ताला की मदद मांगने पर और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने पर। अब है व नुमिनु बिही, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने हर खुतबे में इस बात का खुलेआम एतराफ़ करना कि हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। इसकी बड़ी अहमियत है। एक तो है कि इसको फॉर ग्रांटेड ले लेना कि आप मुसलमान हैं, एक है उसका बाकायदा ऐलान करते रहना कि मैं मुसलमान हूँ और इस पर फ़ख्र करना कि मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ। इसकी एक और एंगल से इम्पोर्टेंस थी उस वक्त जब इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में था, इसलिए कि इन जनरल मक्के के काफिर भी अल्लाह ताला को मानते थे, खालिक मानते थे, राज़िक मानते थे और नफ़े और नुकसान का मालिक मानते थे, काम बनाने वाला मानते थे, बारिशों का बरसाने वाला मानते थे। लेकिन इसके बावजूद उनका अल्लाह ताला पर ईमान जो असल होना चाहिए वो नहीं था। असल ईमान का तकाज़ा ये है कि अल्लाह ताला को वहदहु ला शरीक माना जाए। अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में और अपनी इबादत में वो यकता है। मोड्स ऑफ वर्शिप जो हैं, सजदा करना, रुकू करना, डरते हुए उसके सामने दस्तबस्ता खड़े होना और गैब में दुआ मांगना बग़ैर देखे, ये क्या है? ये अल्लाह ताला ही के हुकूक हैं। इनमें से कोई शय किसी और के लिए नहीं हो सकती। जो भी अल्लाह ताला को अपना रब मानता है सही मानों में, तो उसका जो भी वर्शिप का मामला है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ हो सकता है। और इसका ऐलान करना ये गोया इंसान को कॉन्फिडेंस देता है कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ। आज इसकी एक और अहमियत है
کہ آج جو سیکولر ایجوکیشن ہم نے حاصل کی ہے اس کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو گیا ہے. یعنی بہت سے مختلف ناموں سے بظاہر اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں جاتا. مثلا نیچر کہہ کر تذکرہ کرنا کہ بس قدرت نے ایسا کر دیا, نیچرلی ایسا ہو گیا, تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ وہ سائنسی ذہن ہے کہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے. خواہ یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ خود بخود چل رہا ہے, یہ عناصر کا کھیل ہے کہ دو ایلیمنٹس آپس میں ملیں گے تو پھر کوئی کمپاؤنڈ بنے گا, اور کسی کمپاؤنڈ کو آپ اس طرح سے, جیسے پانی ہے اس میں کرنٹ پاس کریں گے تو ہائیڈروجن اور آکسیجن بنے گی, اس میں سے اللہ تعالیٰ کو بالکل نکال دیا جائے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, اس میں کسی پرسونیفائڈ بینگ کا پیچھے ہاتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. جب بھی کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوتا ہے تو اس کا اختیار بھی ہوتا ہے, یس بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے, نو بھی ہوتا ہے, پسند بھی ہوتی ہے, ناپسند بھی ہوتی ہے, اپروول بھی ہوتی ہے, ریجیکشن بھی ہوتی ہے, جبکہ مشین یہ کام نہیں کر سکتی. اس کی آج ہمارے سامنے کمپیوٹر کی شکل میں ایک مثال ہے کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہی ہے. مشین حساب کتاب کر رہی ہے, ہمارے فنگر پرنٹس کو بھی پہچان رہی ہے, ہماری آنکھوں کے بھی پہچان اس کے اندر موجود ہے, اور بے شمار قسم کے کام جو ہے وہ کرتی ہے. لیکن ذرا پیچھے جا کر دیکھیں تو مشین ذات خود کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جیسے اس کا پروگرامر اس کو پروگرام کرتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے مشین, اور اگر پروگرامر اس کو پروگرام نہ کرے تو اس مشین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی کو آپ ذرا بڑا کر لیں کہ اس کائنات کو ایک بڑی سی مشین سمجھ لیں آپ, جو آپ سے آپ کام کر رہی ہے. لیکن دنیا میں آج تک کوئی موومنٹ جس کے پیچھے کوئی پرسن نہ ہو کبھی آرڈر کی طرف نہیں جاتی, ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک پرسونیفائڈ بینگ مانیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہر چیز پر قادر ہے, اس کا علم بھی مطلق ہے. یعنی ہمارا علم جو ہے وہ ماضی, حال اور مستقبل کی تقسیم کے ساتھ ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا سارا علم حال ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے, جو ہو چکا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اور جو ہونے والا ہے اس کا پریویو بھی اس کے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماضی, حال اور مستقبل کو بیک وقت دیکھتا ہے, تو اس کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے سورہ تغابن میں اس کے لیے بڑی خوبصورت 3 لیول آئے ہیں کہ یعلم ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اور پھر وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, جو کچھ تم چھپ چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے, اور جو اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. 3 لیول ہو گئے نا. ایک تو ہے کہ ہر چیز کو جاننا, پھر ہر عمل کو جاننا, اور پھر عملوں کے پیچھے جو نیتیں کار فرما ہیں انہیں بھی جانتا ہے. اور قیامت کے دن جو ہمارا محاسبہ ہے, جو اعمال نامہ جس کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے, تو وہ اعمال نامہ جو ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کس شکل میں ہوگا, لیکن وہاں ہر چیز جو ہے وہ ڈسپلے ہوگی, ہر چیز جو ہے وہ کھولی جائے گی, ہر عمل بھی کھولا جائے گا, اور اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ بھی کھولی جائے گی. جیسے آپ کبھی جائیں ICU میں تو وہاں پر مانیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں, مسلسل جو ہے وہ ایک تو ECG کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی
دل کی موومنٹ کیسے ہو رہی ہے، اور آپ غور سے نیچے دیکھیں تو پلس ریٹ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ نبض کس رفتار سے چل رہی ہے، اور بلڈ پریشر بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ہی مانیٹر پر کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ تو انسان کے بنائے ہوئے مانیٹرز ہیں، لیکن یہ مانیٹر آپ کی نیت کو نہیں بتا سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورہ لقمان میں کہ ارحام میں، یوٹرس میں کیا کچھ ہے، عورت کے رحم میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب ہم اس میں سے کچھ جو ہے وہ معلوم کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اس کو بھی ہم بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، میل ہوگا یا فیمیل ہوگا. لیکن وہ نیک ہوگا کہ شریر ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا، سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، اس کا ہماری کوئی مشین جو ہے وہ نہیں نکال سکتی. اسی طرح عمل، کوئی شخص عمل کر رہا ہے، ہم اس کے عمل کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا نیت کار فرما ہے، وہ اس کے موٹیوز کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، وہ کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، اس کا جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ بھید پوشیدہ ہیں، جو نیتیں پوشیدہ ہیں، جو ارادے پوشیدہ ہیں، ان کو بھی جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جو موڈز آف ورشپ ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ رکھیں. اور پھر جن کا پہلے ذکر ہوا ہے وہ بھی ایمان ہی کے تقاضے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے بخشش مانگیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، اسی پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. اب دیکھیے یہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، جہاں کوئی برائی جو ہے ہمیں دور دور تک اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. نفس کی شرارت، وہی جو میں کہا تھا کہ دل میں ارادے کیا ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کر، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ نفس کی شرارتیں وہ خود کتنی کرتا ہے، اور کن کن زاویوں سے یہ شرارتیں جو ہے انسان کو اندر سے سوچتی ہیں کہ میں ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں، جس کو کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا. میرے دل میں کیا ہے وہ آپ نہیں جان سکتے، آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جان سکتا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے نفس میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور نفس میں جو شرارتیں ابھرتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. پھر ان شرارتوں سے بچانے کے لیے بھی ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. جیسے اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں پر پورا کنٹرول بھی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو جیسے چاہے پھیر دیتا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے دلوں کو پھیرتا ہے، یصرفہم کیف یشاء. اب میرے دل میں جو خود رجحان پیدا ہو رہا تھا وہ برائی کا ہو رہا تھا، کسی کو نقصان پہنچانے کا ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ میرے دل سے یہ خیال جو ہے وہ نکال کر میرے اندر کوئی نیکی کا رجحان پیدا کر دے. میں نے تو ارادہ کیا تھا کسی کو نقصان پہنچانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ میرے دل کو بدل دے اور میرا دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو جائے. وہ جنید جمشید مرحوم کی وہ دعا جو تھی میرا دل بدل دے، کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے تو انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر بالفعل نیکی کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کی دستگیری نہ فرمائے تو پھر انسان اپنے نفس کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ ہر دل میں جو بھی شرارت، جو بھی وسوسہ آتا ہے، انسان اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے اور پھر جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اعمال کی برائیوں سے، یعنی یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت ترکیب ہے کہ برے اعمال نہیں کہا، اعمال کی برائیوں سے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک کام جو ہے وہ بظاہر اچھا بھی ہو لیکن اس میں بھی برائی کا پہلو ہو سکتا ہے اور انسان اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا کیا ہے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اعمال کی برائیاں، یعنی انسان میں بنیادی طور پر سے نیت تو اچھی کی ہے لیکن ان انٹینشنلی اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، یا اس کی انٹینشن بھی نیک تھی اور اس نے کام بھی ٹھیک کیا لیکن اس کا کوئی برا نتیجہ نکل آیا، تو یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے کہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ اس کے بعد خطبے کے الفاظ ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس سے اللہ تعالیٰ گائیڈ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے، فلا مضل لہ، تو کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضللہ، اس کے برعکس جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، ظالم تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے مس لیڈ کرے، ساتھ ہی کہا گیا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، مس لیڈ نہیں کرتا، غلط راستے پر نہیں ڈالتا، مگر فاسقوں کو، کہ جس شخص کی نیت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو، جس کا دل باغی ہو اللہ تعالیٰ سے، فسق و فجور پر آمادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو مواقع دیتا ہے کہ وہ باز آ جائے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی پر تصدیق کی مہر لگا دیتا ہے۔ اچھا تمہیں گمراہی چاہیے تو پھر دفع ہو جاؤ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے گمراہی کی تو پھر کوئی بھی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتا، کوئی اسے راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ تو من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہدایت جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ عام طور پر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ میں 40 سال تک 30 سال تک تو گمراہ رہا اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 11 ہجری 12 ربیع الاول جو آپ کا یوم وصال ہے، اس دن جو عصر کی آخری نماز آپ نے ادا فرمائی تھی، اس میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی نا؟ تو سورہ فاتحہ میں کیا مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت تھی، ہدایت کی ضرورت تھی، تو ہم یہ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں، فرض کر سکتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جس روز انسان کو یہ زوم ہو کہ وہ ہدایت یافتہ ہو گیا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کی گمراہی کا آغاز ہو گیا۔ اور ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس یوں کر کے پار کر لیا تو ہدایت آ گئی، نہیں۔ ہدایت ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ہر آن، ہر قدم پر، ہر روز انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو رہنمائی عطا فرماتا ہے تو وہ راہ راست پر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توجہ کو ہٹا لے کے جاؤ
تو ہم ایک قدم بھی اللہ کے دین کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو ہدایت جو ہے یہ ہر وقت کی ہماری ضرورت ہے، چھوٹے کی، بڑے کی، مرد کی، عورت کی، بوڑھے کی، جوان کی۔ ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لمحے تک اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کیا ہے، اب اگلے قدم کے لیے، اگلے لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مجھے فریش گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میری دستگیری فرمائے گا تو میں راہ راست پر رہوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ میری دستگیری نہیں فرمائے گا تو میں گمراہی کے کسی بھی لیول تک جا سکتا ہوں۔ نہ کوئی عالم جو ہے وہ گارنٹی رکھتا ہے اس چیز کی، نہ کوئی پیر و مرشد گارنٹی رکھتا ہے اس چیز کی کہ وہ اب چونکہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے تو وہ گائیڈڈ ہے، گمراہ نہیں ہوگا۔ نہیں، کچھ بعید نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ شیطان اور انسان کا نفس جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب دو چیزیں ہمارے ساتھ لگائی ہیں کہ ہم میں سے بڑا شخص جو ہے اگر ان کا شکار ہو جائے گا تو وہ راہ راست پر نہیں رہ سکتا۔ تو من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ راہ راست پر رکھے گا، وہی راہ راست پر رہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اور عنایت کو ہٹا دے تو ہم میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم راہ راست پر چل سکیں۔ انسان کا راہ راست سے ڈائیورٹ ہو جانا، اس کا بھٹک جانا، یہ ہر آن ممکن ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہیں۔ یعنی ہمیں جو نماز عطا کی گئی ہے اس کا جزو لا ینفق سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اسی بات کا ریمائنڈر ہے کہ اے اللہ مجھے تیری ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور ہدایت جو ہوتی ہے یہ اس کے بھی کئی حصے ہیں۔ جیسے آپ یہاں سے نکلیں اور آپ پوچھیں کسی سے کہ جی میں نے گھنٹہ گھر جانا ہے، اب کئی لیولز ہو سکتے ہیں اس کو گائیڈ کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے کھڑے بتا دیں اس کو کہ آپ جائیں ادھر، اور سامنے جب ٹی جنکشن آئے تو پھر رائٹ لیں، پھر لیفٹ لیں، اور آگے تھوڑا سا مڑ کر آپ خود ہی پہنچ جائیں گے نہر پر، وہاں سے آپ کو بس مل جائے گی یا کوئی موٹر سائیکل رکشہ مل جائے گا، آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسرا کیا ہے، آپ کہیں گے جی میں جا رہا ہوں ادھر، میں آپ کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتا ہوں جہاں پر آپ کو رکشہ بھی مل جائے یا کوئی اور سواری بھی مل جائے۔ اور تیسرا کیا ہے، آپ کہیں جی میں احمد آباد جا رہا ہوں، آئیے بیٹھیے میرے ساتھ، میں آپ کو گھنٹہ گھر اتار دوں گا۔ تو منزل مقصود تک پہنچانے تک سب کیا ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ ہماری منزل مقصود کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس سے مغفرت حاصل کرنا۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ مجبور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ساخت بنائی ہے اس کے ذہن کی، کہ وہ ہر چیز کو امیجن کرتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ان نون نمبر سے بھی کال آئے، گفتگو کرتے ہوئے آپ اس شخص کی تصویر اپنے ذہن میں ضرور بناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہن کی ساخت ایسی بنائی ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اسی طرح قیامت کے احوال ہم قرآن مجید میں ڈسکرپشن پڑھتے ہیں یا حدیث میں دیکھتے ہیں یا کسی عالم سے سنتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی تصویر ہم بناتے ہیں۔ یعنی جب مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ نامہ اعمال جو ہے اور وہ رجسٹر جس میں تمام اعمال جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں، کتنا بڑا رجسٹر ہوگا وہ، جس میں ایک شخص کی 60-70 سال کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل اور نیت ساتھ وہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ اب کمپیوٹر نے آ کر ذرا اس کو کنسیویبل بنا دیا، اس کانسیپٹ کو، کہ کوئی بڑا ماسٹر کمپیوٹر ہو کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہو، اور اس میں ایک بٹن دبایا جائے اور ٹچ کیا جائے تو اس میں سے جس شخص کی آپ کو پوری کی پوری ہسٹری چاہیے وہ نکل کے آ جائے۔ وزن اعمال بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا بالکل،
کہ وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا اور کیسے اس میں تمام اعمال جو ہیں وہ ناپے جائیں گے. لیکن اب کمپیوٹر نے کم سے کم اس کو کنسیو کرنا کہ یس ممکن ہے وہ بنا دیا ہے. اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کمپیوٹر جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا. ابھی تو انسان میں بہت پاسبلٹی ہے کہ پتہ نہیں قیامت تک انسان کہاں تک ترقی کرے گا. لیکن بہرحال کمپیوٹر نے ایک ذہن کے لیے ذرا آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہم سافٹ شکل میں جا کر ہم یہ ساری چیزیں امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا. پھر وزن اعمال اور اس کے بعد رزلٹ. تو اب جو ذہن جاتا ہے وہ کیا ہے انسان کا کہ کمپیوٹر میں جب پورا ڈیٹا فیڈ ہو جائے گا تو کلک ہوگا اس کو تو رزلٹ ڈسپلے ہوگا کہ ہاں نیکیاں زیادہ ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں. یعنی بالفعل باقاعدہ کوئی عمل جو ہے وہ لا کر ترازو میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام بھی کمپیوٹر سے ہو سکتا ہے. اور پھر وہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹرز کتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوں گے, کتنے فائن اور ایکوریٹ ہوں گے. اور کمپیوٹر تو صرف ایک مثال کے طور پر سمجھیے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سارے کام کتنے آسان ہیں. لیکن ہمارا دین اور ہمارے عقائد جو ہیں اس کی تائید نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہیں ہوگی. عام طور پر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں پوچھا کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی تو بہرحال انہوں نے ہماری آسانی کے لیے پوچھا اور بہت فائدہ ہوا ہمیں. ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں, استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم, میں تو روزانہ 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. اچھا اب پکچر کیا بنی, اس حدیث کو بھی شامل کر لیں تو رزلٹ جو ہے وہ پرسنٹیج کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اب جو میں سمجھتا ہوں آپ سے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, پھر وہی بات ہے کہ بس آج کا ذہن ہے, یعنی کل شاید میرا ذہن بھی اس سے آگے چلا جائے, آپ کا بھی اس سے آگے چلا جائے, یا جو نوجوان بچے ہیں جو کمپیوٹر کے سارے انز اینڈ آؤٹس کو جانتے ہیں وہ شاید میرے سے زیادہ اچھا ایک امیجنیشن جو ہے وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں. لیکن آج جو میرا امیجنیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ محاسبہ جو ہوگا, وزن اعمال جو ہوگا, اس کے بعد اگر تو رزلٹ ڈسپلے ہو گیا فارگیون, غفرہ 3 حرف ہیں یہ صرف, غین فا اور را. غین کی پیش کے ساتھ, فا کی زیر کے ساتھ اور را کی زبر کے ساتھ. یعنی اگر تو جب میرا محاسبہ ہو اللہ کے حضور اور اس کے بعد رزلٹ ڈسپلے ہو جائے غفرہ, تو میرا بیڑا پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہہ دیا کہ جا بخش دیا تجھے, تب میرا بیڑا پار ہوگا. باقی جہاں تک اعمال کا تعلق ہے, کوئی شخص اس کو سمجھ لینا چاہیے. کیا مطلب ہے کہ اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ کہ جیسے کسی بھی امتحان میں ہوتا ہے, کوئی پرفارم کرنے کے نمبر ملتے ہیں اور غلطی کرنے کے نمبر کٹتے ہیں. ہم اپنی نماز کو لے لیں, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن ذرا اس نماز کی کوالٹی پر اگر نظر ڈالیں گے ہم تو ہماری نماز کی کوالٹی 0 ہے. فرض تو ادا ہو گیا, یہ کیا ہے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں, دھیان نہیں, سجدہ کرتے ہوئے یہ احساس نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہا ہوں, اور کھڑے ہوئے یہ احساس نہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. تو ظاہر ہے اب اس کے نمبر بھی کٹنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جسے توفیق بھی دی ہے نیکی کی, اگر وہ اپنی نیکی کا جائزہ لے گا تو اس کی نیکی جو ہے وہ بڑی بے وزن اس کو نظر آئے گی. لیکن اس نماز کا, اس نیکی کا, دین کے لیے جد و جہد کرنے کا, اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کا, سربلند کرنے کی کوشش کا, دعوت و تبلیغ کا, اگر نتیجہ یہ نکلے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انعام دے گا, اور وہ انعام کیا ہے؟ مغفرت ہے. سورہ فاتحہ کو اگر آپ غور سے پڑھیں
تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی وہی بات میں پھر عرض کروں گا کہ ہر دور میں انسان امیجن کرتا ہے، تو یہ جو سیکولر دور ہے جس میں ایمان پر اعمال فائق ہو گئے ہیں، یعنی اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو اللہ کے فضل و کرم سے نسبتاً دیندار لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور ذکر اذکار کرنے والے، ان جنرل اچھے کام کرنے والے، دھوکہ نہ دینے والے، جھوٹ نہ بولنے والے، لیکن ہمارے یہ سارے کے سارے اعمال اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاں ایکوریٹ ایگزامینیشن ہو رہا ہے، کوئی اومیشن کا چانس نہیں ہے۔ دنیا میں تو چانس ہوتا ہے کہ آپ نے صحیح پرفارم نہ کیا ہو، لیکن آپ کا ایگزامینر جو ہے وہ آپ کی غلطیوں کو omit کر دے تو آپ پاس ہو جائیں۔ دنیا میں امکان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اب اہدنا الصراط المستقیم کا بھی جو ترجمہ آج ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ نیک کام، برائیوں سے بچنا اور نیک کام کرنا۔ لیکن آپ اگلے حصے کو پڑھیں، صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر اس کی تائید نہیں کرے گا۔ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی سکسیس سیکیور کرنے والے، ون کرنے والے نہیں، بلکہ تجھے راضی کرنے والے اور تیرے راضی ہونے کے نتیجے میں تجھ سے انعام پانے والے۔ دیکھیے، جب بھی ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں کام کے لیے تو اس کے ساتھ ایک مزدوری یا ایک تنخواہ طے کرتے ہیں کہ تمہیں اتنی مزدوری ملے گی یا اتنی تنخواہ ملے گی۔ لیکن وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے، آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ اس کو کوئی بونس بھی دیتے ہیں، کوئی انعام بھی دیتے ہیں، اس کو کوئی ایکسٹرا فیسلٹیز بھی دیتے ہیں خوش ہو کر۔ اب یہ جو ایکسٹرا ہے یہ انسان کا حق نہیں ہوتا، تو انعام جو ہے یہ انسان کا حق نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ انعام کرنے والے کا فضل ہوتا ہے، اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ غور سے پڑھیں تو سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کرنے کا راستہ پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو راضی کیسے ہوتا ہے، تو خوش کیسے ہوتا ہے، تاکہ تو خوش ہو کر مجھے انعام دے۔ اور وہ انعام جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ 3 حرف ہیں مغفرت کے۔ اگر ہم میں سے کسی کو وہ 3 حرف قیامت کے دن مل گئے تو پھر وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ باقی اگر ایکوریسی کے ساتھ اعمال دیکھے جائیں تو ہمارا بڑے سے بڑا عمل جو ہے اگر بالکل اس کے عدل و انصاف کے ساتھ اس کو اسیس کیا جائے تو وہ شاید پاس ہونے کے جو منیمم لیول ہے اس پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کرنے نہیں چاہیے، فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، نہیں۔ نیک اعمال کامیابی سیکیور کرنے کے لیے، ون کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو میری کوئی ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو صرف میری یہ کوشش ہی پسند آ جائے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے اہتمام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی یہ نیکی ہی پسند آ جائے
کہ یہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگرچہ حقوق ادا کرنے بھی آسان کام نہیں ہوتا. کوئی شخص کسی جگہ امپلائی ہے تو اس نے تو وہ 8 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے امپلائر کو بیچے ہوئے ہیں. اب حق تو یہ ہے کہ انسان ان اوقات میں کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرے، یہاں تک کہ گھر بھی فون کال کر کے خیر خیریت بھی نہ پوچھے. تقاضا تو یہی ہے نا. لیکن ہم میں سے کون شخص ہوگا کہ جو امپلائی ہو اور وہ دعوے سے کہہ سکے کہ میں 100% دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کر رہا ہوں؟ نہیں کوئی ہوگا الا ماشاء اللہ. ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. ہمارے اسی انجمن خدام القرآن کے مجلس شورا کے سیکریٹری ہیں پروفیسر خان محمد صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سروس کی ہے میں نہ کبھی 5 منٹ لیٹ کلاس میں گیا ہوں اور نہ میں نے کبھی 5 منٹ پہلے کلاس چھوڑی ہے. اور کبھی جب وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے گھر پر تو میں کبھی ملنے کے لیے جاتا تھا تو گھڑی دیکھتے تھے. آپ سمجھیے کہ گھڑی کیوں دیکھتے تھے وہ، کہ اگر 3 منٹ میں نے ان سے گفتگو کی ہے بچوں کے ٹائم میں سے جس کے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو انہوں نے بچوں کو 3 منٹ فالتو دینے ہوتے تھے. اور الحمدللہ 1 سے زائد گواہیاں مجھے ملی ہیں کہ کسی طالب علم نے ٹیوشن پڑھی ان سے 2-3 مہینے تو انہوں نے کہا بس اب ہماری انگریزی ٹھیک ہو گئی ہے اب تمہیں ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دکانداری والا کانسیپٹ نہیں، دیانتداری والا کانسیپٹ ہے. ہم میں سے بحیثیت مجموعی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حد تک دیانتداری کرتے ہیں. اور دوسرا اسپیکٹ کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب کچھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے جو وہ ڈیلیکیٹ میجرز ہیں ان کے مطابق پروفیسر خان محمد صاحب جو ہیں وہ بھی اپ ٹو دا مارک ہو جائیں. ظاہر ہے انسان سے کہیں نہ کوئی کمی کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا کہ یہ میرے پاس حاضر ہونے کا اہتمام کرتا ہے نماز کے لیے، یہ میری ڈائریکشن کے مطابق انسانوں کے حقوق پر دستدرازی نہیں کرتا، انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جو کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے اپنی طرف سے اور مغفرت کا پروانہ دے دے اور کہہ دے جا تو تمہیں بخش دیا گیا. تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. یعنی ہمارے دل میں نیکی کا رجحان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. نارملی اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں نیکی کا رجحان پیدا کرتا ہے، مگر جب انسان خود نیکی کو بار بار اوائڈ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ جاؤ، اگر تمہیں گمراہی پسند ہے تو پھر جاؤ دفعہ ہو جاؤ. نارمل انسان کیا ہے، وہ کبھی ذرا یوں اس کا رجحان ہوگا نیکی کی طرف، کبھی اس کا رجحان جو ہے وہ برائی کی طرف ہو جائے گا. لیکن اگر بحیثیت مجموعی جو ہی اس کا برائی کی طرف رجحان ہو، جب اس کو یاد آئے فوراً توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا پھاٹک کھول دیا ہمارے لیے توبہ کا. آ جاؤ آ جاؤ. وہ فارسی کی بڑی مشہور خوبصورت ربائی ہے، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ. باز آ جا، تو جو کچھ بھی ہے، تم نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تم نے بدکاری کی ہے، تم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، آ جا. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. تم نے کفر کیا ہو، بت پرستی کی ہو، یہ نہ سوچو کہ میں کس منہ سے اپنے رب کے سامنے جاؤں. اللہ تعالیٰ بڑا شفیق اور مہربان ہے. وہ بڑا خوبصورت وہ شعر ہے نا میاں محمد صاحب کا کہ میرا ایک گناہ جو ہے، وہ شعر مجھے بھول رہا ہے، اس کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں، کہ میرا ایک گناہ میرے ماں باپ نے دیکھا
تو انہیں مجھے گھر سے نکال دیا، لیکن میرے 100 گناہ میرے رب نے دیکھے تو ان پر پردہ ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، صرف ایک اس کی طرف رخ کرنا، یا اللہ معاف کر دے۔ قصہ آدم و ابلیس، اس میں 2 کردار ہیں، کیا فرق ہے دونوں کرداروں میں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا کہ اس درخت سے قریب نہ جانا، لیکن شیطان کے ورغلاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت میں سے چکھ لیا۔ نافرمانی تو دونوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جواب طلبی کی۔ شیطان کی جواب طلبی کی تو الٹا آکڑ گیا اور کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے کہ سر آپ کا حکم الگ تھا، حکم صحیح ہوتا تو میں ضرور اطاعت کرتا۔ اور آدم علیہ السلام سے بھی اور حضرت حوا سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا، او آدم و حوا، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پروردگار شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں پیدا ہی زمین کے لیے کیا ہے، اور اب تو کسی بہانے سے ہمیں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، بھیج دے۔ پھر کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اب بھی اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہم تو لٹ جائیں گے۔ بھائی اتنی سی بات ہے ساری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان ہمیں دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کی سیل لگاتا ہے، تو ہمیں ضرور اس کو اویل کرنا چاہیے۔ آج 20واں روزہ ہے اور آج شام غروب آفتاب سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، اور آخری ہفتے کا اعتکاف جو ہے وہ مسنون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، یعنی اکثر تو آپ کا جنگوں میں اور مہموں میں وقت گزرا ہے، آپ مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کیا ہے؟ توجہ کم ارتکاز، کہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر اور بال بچوں سے علیحدہ ہو کر مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کے بیٹھ جانا اور اس سے مغفرت کی درخواست کرنا۔ مسائل جو ہیں اعتکاف کے، ان میں تو آپ مفتی صاحبان سے پوچھیں گے تو بہت ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن تقاضا کیا ہے؟ یعنی دنیا سے کٹ کر مسجد میں آ کے ڈیرا لگانا، یہ ہے اصل مقصود۔ لیکن اگر ہم یہ شیطان کا آلہ موبائل فون بھی ساتھ لے آئے اور وہ ہو بھی اینڈرائڈ، تو پھر آپ عبادت کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کی؟ تو کوشش کیجئے کہ موبائل کے بغیر آئیں اعتکاف کے لیے، اور جس کے لیے بھی ممکن ہو اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔